हजरत अयूब अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी को 100 डंडे मारने की कसम क्यों खाई। सबका मौज किस्सा। दुनिया में लाखों लोग मुश्किलात से गुजरते हैं। कोई बीमार होकर हिम्मत हार देता है, कोई गुर्बत में आकर सब्र खो देता है और कोई अपने प्यारों के बदलते रवैये से दिल शिकस्ता हो जाता है। लेकिन एक नबी ऐसे भी गुजरे हैं जिन्होंने सब कुछ खो दिया, माल, औलाद, सेहत, हत्ता के जिस्म का गोश्त भी गलने लगा, मगर उसके सब्र में जर्रा बराबर भी कमी न आई। ये वो अजीम नबी हैं जिनका नाम आज भी सब्र की सबसे ऊंची मिसाल के तौर पर लिया जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हजरत अयूब अलैहिस्सलाम की, जिनके हालात सुनकर बड़े से बड़ा इंसान भी लरस जाए, मगर उनके लबों पर एक ही दुआ रही, ऐ मेरे रब, मुझे बीमारी लग गई है और तू सबसे बढ़कर रहम करने वाला है। लेकिन क्या आप जानते हैं, हजरत अयूब अलैहिस्सलाम ने अपनी वफादार और खिदमत गुजार बीवी से नाराज होकर एक अजीब व गरीब कसम भी खाई थी कि वो उसे 100 कोड़े मारेंगे। ऐसा क्यों? ऐसी क्या बात हो गई थी कि एक नबी को ऐसा सख्त फैसला लेना पड़ा? क्या वाकई उन्होंने अपनी बीवी को मारा या फिर अल्लाह ने इसका कोई हल निकाला? और क्या वो बीमारी इतनी खौफनाक थी कि लोग उनके करीब जाने से भी डरते थे? नाजरीन, ये सब जानने के लिए आपको वीडियो आखिर तक देखनी होगी, क्योंकि आज हम हजरत अयूब अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के उन वाक़यात को सामने लाएंगे जो सिर्फ सबक नहीं बल्कि सब्र और अल्लाह पर तवक्कल की एक ज़िंदा तफसीर हैं। तो चलिए नाजरीन, वीडियो का बाकायदा आगाज़ अल्लाह के बाबरकत नाम से करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मौजूद ख़वातीनो हज़रात, अल्लाह के नबी हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम का ये हैरत अंगेज़ वाक़या दीनी कुतब में कुछ यूँ बयान हुआ है कि अल्लाह ताला ने हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम को बेपनाह मालो दौलत से नवाजा था। हज़ारों की तादाद में मवेशी, सैकड़ों खादम, वसी खेत, सरसब्ज बागात, सब कुछ आपकी मलकियत में था, मगर दौलत के बावजूद आपका दिल बहुत नर्म और हाथ खुला था। आप नहायत सखी और फयाज थे। गरीबों की मदद, मसाकीन की खबरगिरी, बेसहारा लोगों का सहारा बनना, बेटियों की कफालत, मजलूमों की फरियाद सुनना और सब के लिए लंगर आम करवाना, ये सब काम आपको बेहद महदूद थे। नाजरीन, हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम से एक सहीफ़ा भी मंसूब है जिसे द बुक ऑफ जॉब यानी किताब अयूब के नाम से जाना जाता है। आपकी ज़ौजा हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बेटी थी और अल्लाह ताला ने आपको 7 बेटों और 3 बेटियों से नवाजा था। हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम दीन इब्राहीमी की दावत देते थे। वो अल्लाह की वहदानियत की तालीम देते, लोगों को शिर्क, बुत परस्ती और बुरे अमाल से बचने की नसीहत फरमाते और आखिरत पर ईमान लाने की दावत देते। आप खुद हर वक्त अल्लाह की इबादत में मशगूल रहते और हर नेमत पर शुक्रगुजार रहते, क्योंकि अल्लाह ने उन्हें बेशुमार नेमतों और आसानियों से नवाज रखा था। रवायात में आता है कि एक दिन आसमानों पर हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम का जिक्र हो रहा था। फरिश्ते उनकी इबादत, आजी और सब्र और शुक्रगुजारी की खूब तारीफ कर रहे थे। वो इस बात पर हैरान थे कि अयूब जैसा बंदा किस कदर फरमाबरदार है, जो नेमतों में भी रब को याद करता है और आजिज़ी से भी जीता है। लेकिन इसी लम्हे इब्लीस दरमियान में आ गया और उसने निहायत गुरूर से कहा कि अयूब का शुक्रगुजार होना कोई हैरत की बात नहीं। इब्लीस ने कहा, जब किसी बंदे को माल, दौलत, औलाद, सेहत, इज्जत सब कुछ दे दिया जाए तो वो तो शुक्र ही शुक्र करेगा। अयूब तो हर तरफ से नेमतों में डूबा हुआ है। उसे अगर इनामात से महरूम कर दिया जाए और अगर उससे दौलत और माल छीन लिया जाए, उसे बीमारी में मुब्तला कर दिया जाए और औलाद से जुदा कर दिया जाए, तो देखना वो भी तुम्हारे रब का शुक्र छोड़ देगा, इबादत छोड़ देगा और ज़ुबान से शिकवे निकाल लेगा। इब्लीस ने अल्लाह ताला के एक बरगुज़ीदा नबी के सब्र वफ़ा को चैलेंज कर दिया था और दरअसल ये एक दावा बहुत बड़ा दावा था जिसका जवाब वक्त ने देना था। लिहाजा अल्लाह पाक ने अपने महबूब बंदे हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम को आज़माने का हुक्म सुनाया। ये वो वक्त था जब हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में
ایک کے بعد ایک آزمائش شروع ہوئی، اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ آزمائش اتنی سخت تھی کہ دنیا کی بڑی سے بڑی مصیبت بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت ایوب علیہ السلام کا مال و دولت اور خوشحال زندگی چھینی گئی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس بے شمار مویشی، زمینیں اور کھیت کھلیان تھے جن سے آپ لوگوں کی مدد کرتے تھے، لیکن اللہ کی مشیت میں ایسا تھا کہ ایک دن آپ کے تمام مویشیوں میں ایک بیماری آئی اور پھر وہ سب مر گئے۔ یہ وہ مویشی تھے جنہیں آپ اپنا سرمایہ سمجھتے تھے اور جو آپ کی زندگی کا بڑا حصہ تھے۔ اس کے بعد آپ کے کھیتوں اور باغات میں بھی ایک ایسی آفت آئی کہ وہ سب تباہ ہو گئے، فصلیں جل کر خاکستر ہو گئیں اور آپ کا سارا زرعی مال ایک لمحے میں ختم ہو گیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام سے یہ ساری نعمتیں اور خوشحالی چھن گئیں اور ان پر مصائب کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ یہ امتحان صرف ان کی دولت سے نہیں تھا، بلکہ ان کی ساری زندگی اور راحتوں کو اللہ کی رضا کے لیے چھین لیا گیا۔ اس کے بعد ایک اور آزمائش آئی۔ ڈاکوؤں کا ایک گروہ آیا اور حضرت ایوب علیہ السلام کے وفادار نوکروں اور غلاموں کو مار کر آپ کے تمام باقی ماندہ مال و دولت اور مویشیوں کو لوٹ کر لے گیا۔ آپ کا وہ مال جو کبھی دوسروں کی مدد کے کام آتا تھا، اب ڈاکو لے گئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا سارا مال، جائیداد اور مویشی سب کچھ لٹ گیا تھا، لیکن ان تمام امتحانوں میں بھی حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ کی رضا پر مکمل یقین رکھتے ہوئے کوئی شکایت نہ کی۔ آپ نے ان مصیبتوں کے باوجود اللہ کی تقدیر پر راضی رہنے کا عزم کیا۔ آپ کی زبان پر کبھی بھی اللہ کے فیصلے پر اعتراض نہیں آیا۔ ہر آزمائش میں حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر، اللہ کے لیے شکر گزاری اور اس کی رضا پر یقین ہی نمایاں تھا۔ آپ کی اس بلند اخلاقی اور روحانی طاقت نے دنیا کو یہ سکھایا کہ ہر آزمائش، ہر تکلیف کے پیچھے اللہ کی حکمت اور مرضی ہوتی ہے، اور جو بندہ اللہ پر کامل ایمان رکھتا ہے وہ ان آزمائشوں کو بھی اپنی منزل سمجھ کر صبر کرتا ہے۔ پھر ایک دن وہ بھی آیا جب آپ کی اولادیں یعنی آپ کے بیٹے بیٹیاں ایک مکان میں اکٹھے کھانا کھا رہے تھے کہ اچانک مکان کی چھت گر گئی اور سب اسی جگہ فوت ہو گئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا خوشیوں کا یہ آخری خزانہ بھی ان سے چھن گیا۔ بیٹے بیٹیاں جو آپ کی زندگی کا قیمتی حصہ اور خوشحالی کی علامت تھے، ایک لمحے میں چلے گئے۔ آپ کے دل پر اس غم کا بوجھ بہت بھاری تھا، مگر پھر بھی آپ نے اللہ کی رضا پر شکوہ نہیں کیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس اب نہ مال تھا، نہ مویشی، نہ اولادیں، اور نہ ہی کوئی ایسی ذرائع تھے جس سے آپ کی زندگی کی رونق قائم رہتی۔ آپ کی خوشحالی کا ہر پہلو ختم ہو چکا تھا۔ آخر میں صرف ایک چیز باقی رہ گئی، اور وہ تھا صبر۔ اور اس صبر کی گواہی صرف انسانوں نے نہیں دی، بلکہ خود اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں دی۔ سورہ صاد آیت 44 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ایوب کو صابر پایا، وہ کیا ہی بہترین بندہ تھا، بے شک وہ بہت رجوع کرنے والا تھا۔ ناظرین، لگاتار تباہی اور ایسے واقعات سے تو لوگ اپنے حواس کھو بیٹھتے ہیں، لیکن حضرت ایوب علیہ السلام کی پیشانی پر شکن تک نہیں آئی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے گھر کے باہر آپ کے پیروکاروں اور قوم کے لوگوں کا ہجوم جمع ہو گیا، اور سب لوگ حضرت ایوب علیہ السلام کے اس خستہ حالی اور مصائب پر دکھ اور گریہ وزاری کرنے لگے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اس وقت فرمایا کہ میں اپنی ماں کے پیٹ سے برہنہ پیدا ہوا تھا اور برہنہ ہی دنیا سے جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہی مجھے یہ سب کچھ دیا تھا، اور اب اسی اللہ پاک نے اپنی امانتیں واپس لے لیں۔ ناظرین، حضرت ایوب علیہ السلام کا دنیا میں سب کچھ ختم ہو چکا تھا، لیکن ابھی مزید آزمائش سے گزرنا باقی تھا۔ کچھ دن بعد حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنے بدن میں خارش محسوس کی۔ آہستہ آہستہ یہ خارش ایک موذی بیماری میں بدل گئی۔ آپ کے پیروں کے تلوے سے لے کر سر کے بال تک سارے جسم پر تکلیف دہ بڑے بڑے پھوڑے اور دانے نکل آئے، جن میں سے ریشہ نکلتا تھا تو آپ درد سے بے چین ہو جاتے۔ اس موذی بیماری اور بڑھاپے کو دیکھ کر حضرت ایوب علیہ السلام کے رشتہ داروں اور عزیزوں نے بھی آپ سے منہ موڑ کر آپ سے قطع تعلق کر لیا۔ لوگ آپ سے الگ ہوتے گئے اور آپ کے پاس آنا جانا بند کر دیا۔ اس مشکل وقت میں صرف آپ کی اہلیہ آپ کے ساتھ رہیں۔
آپ کی زوجہ محترمہ نے بیمار شوہر کی تیمارداری میں کوئی کسر نہ چھوڑی، مزدوری کر کے اخراجات پورے کرتی رہیں اور حضرت ایوب علیہ السلام کی دل و جان سے خوب خدمت کی، لیکن بیماری پھر بھی دن بدن بڑھتی چلی گئی۔ اب اسی دوران ایک دن شیطان ایک طبیب کی شکل میں حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی کو ملا۔ حضرت ایوب نے اسے طبیب سمجھ کر علاج کی درخواست کی تو شیطان نے کہا، میں آپ کا علاج صرف ایک شرط پر کروں گا، جب آپ کو شفا ہو جائے تو آپ یوں کہہ دیں کہ شفا صرف طبیب نے دی، اللہ پاک نے شفا نہیں دی۔ شیطان مزید کہنے لگا، میں کچھ اور نہیں چاہتا، بس یہی میری فیس ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی نے جب آپ کو اس طبیب کے متعلق بتایا تو حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا، یہ باتیں تو شیطان کی ہیں، یہ تو شیطان تھا۔ میں عہد کرتا ہوں کہ اگر اللہ نے مجھے شفا دی تو میں تجھے 100 ڈنڈے ماروں گا، کیونکہ تو شیطان کی باتوں میں آ گئی۔ ناظرین، حضرت ایوب علیہ السلام کو انتہائی صدمہ پہنچا کہ میری بیماری کی وجہ سے شیطان کا یہاں تک حوصلہ بڑھ گیا کہ اس نے میری بیوی سے ایسے کفریہ کلمات کہلوانا چاہے جو شرک کے الفاظ ہیں۔ اب اسی طرح وقت گزرتا رہا اور حضرت کی تکلیف بڑھتی چلی گئی، جسم کا کوئی بھی حصہ دانوں اور پھوڑوں سے محفوظ نہ رہا۔ حضرت ایوب علیہ السلام شہر چھوڑ کر دور ایک ویرانے میں جا بسے۔ اس مشکل وقت میں بھی آپ ہر وقت اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے اور اللہ پاک کا شکر ادا کرتے تھے، اور ہر وقت زبان پر اللہ تعالیٰ کا نام ہوتا۔ اب تکلیف اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ آپ کا گوشت آپ کی ہڈیوں سے الگ ہو چکا تھا اور صرف ہڈیاں اور پٹھے رہ گئے تھے۔ ایک دن آپ کی بیوی نے آپ سے کہا، اگر آپ اللہ کریم سے دعا کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بیماری سے آپ کو ضرور نجات دلائے گا۔ اب حضرت ایوب علیہ السلام نے نہایت عجیب اور شاندار جواب دیا کہ اللہ تبارک نے 70 سال تک مجھے سلامت رکھا، اب کم از کم 70 سال تک تو میں صبر کر لوں۔ یہ سن کر ان کی بیوی خاموش ہو گئیں اور پھر اس کے بعد رونے لگیں۔ روایت ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے بھائی ان سے ملنے آئے اور دور کھڑے ہو کر کہا، اگر ایوب کے اندر کوئی بھلائی ہوتی تو ایوب اس طرح بیماریوں میں مبتلا تو نہ ہوتا۔ اس پر ایوب علیہ السلام غم زدہ ہوئے۔ کچھ روایتوں کے مطابق حضرت ایوب علیہ السلام اس بیماری میں 18 سال تکلیف اٹھاتے رہے اور کچھ کے مطابق 3 سال، اور ایک روایت کے مطابق 7 سال تک مشقت اور تکلیف برداشت کرنے کے باوجود آپ برابر صبر کرتے رہے، اور پھر آپ نے اللہ کے حکم سے یوں دعا مانگی، بے شک مجھے تکلیف پہنچی ہے اور اے اللہ تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ لہٰذا اس کے بعد امتحان کی گھڑیاں ختم ہوئیں، آزمائش کی حدود ختم ہو گئی۔ ایوب علیہ السلام اللہ کی آزمائش میں پورے اترے اور امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا بارگاہ الہی میں قبول کر لی گئی۔ انہوں نے اپنا پاؤں زمین پر مارا اور اللہ پاک کے حکم سے ٹھنڈے اور شیریں پانی کا چشمہ پھوٹا۔ پھر آپ نے اپنے کمزور اور لاغر جسم کو اس چشمے کے پانی پر ڈال دیا۔ جیسے جیسے جسم پر پانی پڑتا گیا، جسم میں توانائی آتی گئی اور آپ کافی دیر تک نہاتے رہے، یہاں تک کہ اللہ کے فضل و کرم سے صحت مند ہو گئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت سے جوڑے بھیجے، جس کو آپ نے پہن لیا اور وہاں سے ہٹ کر ایک طرف بیٹھ گئے۔ اس دوران کوئی بھی وہاں موجود نہیں تھا۔ جب آپ علیہ السلام کی بیوی وہاں تشریف لائیں تو آپ علیہ السلام کو پہچان نہ سکیں۔ آپ کی بیوی نے پوچھا، اے اللہ کے بندے، یہاں ایک آفت زدہ بیمار شخص ہوتا تھا، وہ کہاں گیا؟ اس پر حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا، میں ہی ایوب ہوں۔ انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے بندے، آپ مجھ سے مذاق کرتے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا، میں ہی ایوب ہوں، اللہ پاک نے مجھے میرا جسم لوٹا دیا ہے۔ اللہ پاک کی برکت سے، اللہ پاک کے معجزے سے اور اس پانی کی برکت سے حضرت ایوب علیہ السلام صحت مند ہو گئے، اور پھر دونوں میاں بیوی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواں بنا دیا۔ آپ اپنی بستی میں واپس لوٹ آئے۔ ناظرین، اب ایک روز حضرت ایوب علیہ السلام نے مغموم ہو کر اپنی اہلیہ سے کہا، مجھ سے ایک زیادتی ہو گئی۔ بیماری کی حالت میں میرا مزاج تنگ ہو گیا تھا اور تمہاری چھوٹی سی غلطی پر میں نے قسم کھا لی تھی کہ صحت مند ہو کر تمہیں بطور سزا 100 کوڑے ماروں گا۔ قسم کھائی ہے تو اس پر عمل بھی کرنا پڑے گا۔ یہی تو دکھ کی بات ہے، تم میری وہ با وفا اہلیہ ہو جس نے برسوں انتہائی نامساعد حالات میں
میری خبر گیری کی، طویل علالت کے دوران تیمارداری کی۔ تم تو انعام کے مستحق ہو، اب تم پر میں یہ ظلم کیسے کر سکتا ہوں؟ آپ کی بیوی نے کہا کہ میں حاضر ہوں۔ ایوب تم بیمار تھے تو میری آزمائش، اور اب آپ صحت مند ہیں اور صاحب ثروت ہو تو بھی میری آزمائش۔ بس اللہ تعالیٰ مجھے استقامت عطا کرے، میں یہ بھی جھیلنے کو تیار ہوں۔ زیادہ سے زیادہ میری جان جائے گی، یہ تو کوئی گھاٹے کا سودا نہیں۔ میری جان آپ کے کام آئے، یہ میری خوش نصیبی ہوگی۔ لیکن اس دوران اللہ تعالیٰ نے اس بے گناہ صبر و استقامت کی کوہ گراں اپنے شوہر کے دکھ درد کو جھیلنے والی کے لیے ایک راہ نکال دی۔ حضرت ایوب علیہ السلام بہت خوش اپنی اہلیہ کے پاس آئے اور اس اخلاص و کردار کی مورت کو یہ راز بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک ایسا طریقہ بتایا ہے کہ میری قسم بھی پوری ہو جائے گی اور تمہیں گزند بھی نہیں پہنچے گا۔ ان کی اہلیہ نے پوچھا وہ کیوں کر؟ ایوب علیہ السلام بولے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ 100 شاخوں والی ٹہنی لے کر بس ایک مرتبہ مارو اور بس۔ اپنے رب کی مہربانی پر ان کی اہلیہ آپ دیدہ ہو گئیں۔ ایوب علیہ السلام بولے اللہ تعالیٰ کسی کی نیکی کبھی ضائع نہیں کرتا۔ یہ قصہ آج کی عورت کے لیے ایک آئینہ ہے۔ جب شوہر کسی مشکل وقت سے گزر رہا ہو، جب حالات سب کچھ چھین چکے ہوں، تو بیوی کا صبر اور وفا اس مرد کے لیے اللہ کی طرف سے ایک رحمت بن سکتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی زوجہ نے دکھا دیا کہ ازدواجی زندگی صرف خوشی کے لمحوں کا نام نہیں، بلکہ اصل محبت اور خلوص تو ان لمحوں میں نکھرتا ہے جب دنیا ساتھ چھوڑ دیتی ہے۔ اگر عورت محبت، صبر اور وفاداری کے ساتھ اپنے شوہر کے ساتھ کھڑی ہو جائے تو وہ اس کے لیے دنیا کی سب سے بڑی طاقت بن جاتی ہے، اور یہی رشتہ پھر اللہ کی نظر میں ایسا مقام پاتا ہے کہ آزمائش کے اندھیروں میں بھی روشنی بن جاتا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اللہ پاک کے احکام پر عمل کریں تاکہ ہم بھی اللہ کے پسندیدہ بندوں میں شامل ہو جائیں۔ اس کے بعد بھی اللہ پاک نے حضرت ایوب علیہ السلام پر بے شمار انعامات بھیجے۔ آپ علیہ السلام کو پہلے سے بھی زیادہ مال و زر، مویشی، کھیت عطا کیے گئے۔ آپ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے 2 بادل بھیجے، جن میں سے ایک نے آپ علیہ السلام کے کھیتوں پر سونا برسایا جبکہ دوسرے نے چاندی برسائی۔ اس کے بعد ایوب علیہ السلام نے اپنی 4 نسلوں کو دیکھا اور 140 سال کی عمر پائی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے اس واقعے میں تمام امت مسلمہ کے لیے یہ پیغام ہے کہ اللہ پاک کے نیک بندوں کا بھی خدا کی طرف سے امتحان ہوا کرتا ہے۔ کسی کی بیماری کو دیکھ کر اسے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے اور رحمتوں سے دور سمجھنا یہ غلطی ہے۔ اللہ اپنے نیک بندوں کا امتحان لیتا ہے، اور جب وہ امتحان میں کامیاب اور آزمائشوں میں پورا اترتے ہیں تو اللہ پاک کی جانب سے ان کے مراتب اور درجات میں سربلندی عطا کی جاتی ہے، اور درجات میں بلندی کوئی انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس لیے امتحان سے نفرت نہیں کرنی چاہیے، بلکہ امتحانات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے امتحان سمجھ کر گلے لگانا چاہیے اور صبر کے ساتھ اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ ناظرین، آج کے دور میں ہم معمولی سی پریشانی پر بے چین ہو جاتے ہیں۔ ذرا سا مالی نقصان ہو جائے تو دل بیٹھنے لگتا ہے۔ کسی نے سوشل میڈیا پر تنقید کر دی تو نیندیں حرام ہو جاتی ہیں۔ اگر کسی رشتے میں تھوڑی سی تلخی آ جائے تو ہم جذباتی طور پر ٹوٹ جاتے ہیں۔ ہم اللہ سے شکوے کرنے لگتے ہیں، قسمت کو کوسنے لگتے ہیں اور حالات کے تھپیڑوں میں اپنا ایمان متزلزل کر بیٹھتے ہیں۔ لیکن ایک لمحے کے لیے رکیں اور حضرت ایوب علیہ السلام کو یاد کریں، وہ نبی جن کے جسم پر بیماری اس حد تک غالب آ گئی کہ گوشت گلنے لگا، جنہیں لوگ چھونے سے کتراتے، جن کے بچے ایک دن میں لقمہ اجل بن گئے، ساری دولت چھن گئی، دوست احباب چھوڑ گئے، حتیٰ کہ رہنے کو جگہ تک بھی نہ بچی، لیکن ان کی زبان پر کبھی شکوہ نہ آیا۔ کیا یہ صرف کہانی ہے؟ نہیں، یہ صبر کا وہ نمونہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سبق کے طور پر پیش کیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے الفاظ بس یہی تھے کہ اے میرے رب، مجھے بیماری نے چھو لیا ہے اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ آج اگر ہم اس جملے کو سمجھ لیں تو زندگی کی ساری الجھنیں ختم ہو جائیں، کیونکہ صبر کا مطلب صرف خاموشی نہیں بلکہ اللہ پر مکمل بھروسہ ہے، اور حضرت ایوب علیہ السلام نے ہمیں یہی سکھایا۔ آزمائش چھوٹی ہو یا بڑی، اگر صبر کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کیا جائے تو وہی آزمائش بندے کے لیے نجات کا دروازہ بن جاتی ہے۔
اور یہی درس ہے جو آج کی نفسانی کمزوریوں، جذباتی بے چینیوں اور روحانی خلا کو بھر سکتا ہے۔ بلکہ صبر کی اہمیت اور افادیت اس بات سے عیاں ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے ہاں اس کا بے حساب اجر رکھا ہے۔ آج ہم دین سے دوری کی وجہ سے اسلامی تعلیمات کو جانتے ہی نہیں، اور ان تعلیمات کے بارے میں بے یقینی کا شکار ہونے کی وجہ سے اپنا سب کچھ اس دنیا میں پورا کرنا چاہتے ہیں۔ اگر ہم خالق کائنات کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق صبر سے کام لیں تو ہمارے مسائل زیادہ تر خود بخود حل ہو جائیں۔ انسان معاشرے یا خاندان میں جس بھی حیثیت یا عہدے پر ہے، ضروری نہیں کہ وہاں سب کچھ ویسا ہی ہو رہا ہو جیسا وہ چاہتا ہے۔ جب کوئی کام انسان کی مرضی و منشا کے خلاف سرزد ہو تو یقیناً انسان غصے میں آتا ہے۔ بعض اوقات غصے میں آ کر اس سے ایسی حرکات سرزد ہو جاتی ہیں جو اس کی شخصیت کو داغدار بنا دیتی ہیں۔ گویا گھر کے ایک عام فرد سے لے کر معاشرے کے ایک اہم رکن تک ہر شخص کو خلاف معمول امور کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مگر کامیاب اس شخص کو گردانا جاتا ہے جس کی پریشانیوں سے دوسرے آگاہ نہیں ہوتے اور مشکلات کو بھی ہنس کر برداشت کرنا جانتا ہے۔ ایسا صرف وہی کر سکتا ہے جو صبر کی دولت سے مالا مال ہو۔ اسی لیے خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، صبر اور نماز کے ذریعے مجھ سے مدد چاہا کرو، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ دوستو، آزمائش پر صبر اللہ کی بشارت کا ذریعہ ہے۔ دنیا میں رہتے ہوئے انسان کو مختلف طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اگر ان مشکلات کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے برداشت کر لیا جائے تو ایسے صبر کرنے والوں کو اجر کی خوشخبری اللہ خود دیتا ہے۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں، اور ہم ضرور بالضرور تمہیں آزمائیں گے، کچھ خوف اور کچھ بھوک سے، اور کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کے نقصان سے۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیں جن پر کوئی مصیبت پڑتی ہے تو کہتے ہیں، بے شک ہم بھی اللہ ہی کا مال ہیں اور ہم بھی اسی کی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت والے دن جب اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کو اکٹھا کرے گا تو پکارنے والا پکارے گا، صبر کرنے والے کہاں ہیں؟ فرمایا، کچھ لوگ اٹھیں گے جو تعداد میں کم ہوں گے اور وہ جلدی جلدی جنت کی طرف جائیں گے۔ راستے میں انہیں فرشتے ملیں گے جو ان سے پوچھیں گے، ہم آپ لوگوں کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ جنت کی طرف تیزی تیزی سے بڑھ رہے ہیں، آخر آپ ہیں کون لوگ؟ وہ لوگ جواب دیں گے، ہم اہل صبر ہیں۔ فرشتے پوچھیں گے کہ آپ نے کس بات پر صبر کیا؟ وہ جواب دیں گے، ہم نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر اور گناہوں سے بچنے پر صبر کیا۔ اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ جنت میں داخل ہو جائیں، بے شک صبر کرنے والوں کا یہی اجر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی کے بہترین اوقات حالت صبر میں پائے۔ ناظرین، ویڈیو کے آخر میں یہ بھی واضح کر دوں کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری کے بارے میں بعض قصوں میں بیان کیا گیا ہے کہ ان کے جسم پر کیڑے پڑ گئے یا انہیں کچرے کے ڈھیر پر رکھا گیا اور لوگ ان کے قریب جانے سے کتراتے تھے، لیکن یہ بات درست نہیں۔ قرآن کریم میں صرف یہ ذکر ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو ایک شدید بیماری لاحق ہوئی، مگر بیماری کی نوعیت یا جسمانی تفصیلات کا ذکر موجود نہیں۔ احادیث میں بھی ایسی کوئی تفصیل نہیں ملتی جو جسمانی علامات کی تصدیق کرے۔ محققین اور معتبر مفسرین جیسے مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق یہ روایات مبالغہ آمیز ہیں اور درست تسلیم نہیں کی جاتی، کیونکہ انبیاء علیہ السلام پر ایسی باتیں نہیں آتی کہ لوگ ان سے گھن یا خوف محسوس کریں۔ بعض آثار میں کہا گیا کہ ان کے جسم کے ہر حصے پر پھوڑے نکل آئے، لیکن یہ رویہ اتنا قابل اعتماد نہیں۔ حقیقت میں حضرت ایوب علیہ السلام ایک شدید مرض میں مبتلا ہوئے جس کی شدت اتنی تھی کہ ان کے ارد گرد کے لوگ دکھ اور حیرت کے ساتھ ان کے حالات دیکھتے، لیکن یہ بیماری عام انسانی بیماری کی ایک انتہا تھی، نہ کہ کوئی ایسا منظر جس میں انسانی نفرت یا خوف پیدا ہو۔ اس دوران حضرت ایوب علیہ السلام کے ارد گرد کے لوگ دور ہو گئے، لیکن ان کی بیوی نے وفاداری اور خدمت جاری رکھی اور بیماری کے بڑھنے کے باوجود ان کے ساتھ رہیں۔ یہ سب واقعات اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائش کی شدت بہت زیادہ تھی
اور وہ صبر و استقامت کے ساتھ اس بیماری کا مقابلہ کر رہے تھے۔ ناظرین، حضرت ایوب علیہ السلام کی عمر مبارکہ کے بارے میں مفسرین کی مختلف آراء ہیں۔ اکثر نے آپ علیہ السلام کی عمر 140 سال بتائی، جبکہ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق آپ کی عمر 93 سال تھی۔ بعض روایات کے مطابق حضرت ایوب کا مقبرہ شام کے علاقے سدینہ میں واقع ہے۔ یہاں زائرین آتے ہیں اور ان کی یاد میں دعا کرتے ہیں۔ کچھ تاریخ دانوں کے مطابق حضرت ایوب کا ایک مقبرہ عراق کے علاقے میں موجود ہے، جہاں لوگ ان کی عظمت اور صبر کی یاد میں آتے ہیں۔ دعا کیجیے اللہ پاک ہمیں انبیاء کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔